करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लाहौर में जराइम में इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर पे पिछले चंद दिनों के दौरान लाहौर में कई ऐसे जराइम हुए हैं जिसने शहर में की सरासीमगी में इजाफा किया है। इससे पहले भी पिछले कई हफ्तों से ये बात लाहौर के शहरी शिकायत कर रहे हैं कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स में भरपूर इजाफा हुआ है और इस दौरान कत्ल व गारत के भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने शहरियों को परेशान कर दिया है। वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह ने कल कहा कि लाहौर में एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है और वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने लाहौर पुलिस को इसके लिए 72 घंटे दिए हैं कि इस गैंग को पकड़ा जाए और इसे कानून के हवाले किया जाए और कानून के हवाले से उससे डील किया जाए। कल राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि लाहौर में जो माहौल ख़राब है, ख़ासतौर पर जराइम की सूरत हाल में ख़राबी है, उसकी बड़ी वजह ये गैंग था। पिछले दिनों में जो एक गैंग जो है वो ऑपरेटिव हुआ है, उसके ऊपर लाहौर पुलिस पूरी तरह से फोकस किए हुए है और जो 72 आवर्स का उन्हें जो है वो वार्निंग या पीरियड दिया था वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने, इंशाअल्लाह ताला होपफुली मेरी आज भी CCPO लाहौर से और DIG ऑपरेशन लाहौर से बात हुई है, वो पूरी तरह से पुरअज़्म है और इंशाअल्लाह ताला इस जो ये डकैत गैंग है ऑपरेटिव हुआ इसको भी जो है वो स्मैश करेंगे, इनको भी गिरफ्तार करेंगे और लाहौर में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है जिस तरह से बेहतर थी, ये अगर पिछले चंद दिनों में जो है उसमें कुछ जो है वो इंसिडेंट हुए हैं तो इसको और मज़ीद जो है वो बेहतर करेंगे। लाहौर की सूरत हाल को बेहतर करने का वादा कर रहे थे राना सनाउल्लाह खान। लाहौर में पिछले चंद दिनों में जो वाक़यात हुए हैं यकीनी तौर पे वो काफ़ी सीरियस वाक़यात हैं। इस पर निगाह डाली है एक खुसूसी रिपोर्ट में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर जावेद ने। लाहौर जो है वो तकरीबन 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों का बड़ा शहर है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि जी ज़ीरो क्राइम है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अहम शाहराएं हों या भरे बाजार, घर हों या गली मोहल्ले, जराइम पेशा अफराद जब और जहां चाहते हैं वारदात करते हैं। पहली वारदात हुई इकबाल टाउन में, जहां दिन दिहाड़े प्रोफेसर राव अल्ताफ को कत्ल कर दिया गया। अभी पुलिस मुलजिमान को तलाश करती फिर रही थी कि जराइम पेशा अफराद ने लाहौर के गुंजान आबाद इलाके पक्की ठट्टी मिलत पार्क में एक जनरल स्टोर पर फायरिंग की और राहगीरों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले ही रोज दिन दिहाड़े गार्डन टाउन की मसरूफ तरीन शाहराह पर गाड़ी में जाती फैमिली को मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया। चौक में खड़ी गाड़ियों में बैठे शहरी सिर्फ फोन पर वीडियो बनाने के अलावा कुछ भी ना कर सके। फिर सिर्फ अगले 12 घंटों के बाद नाश्ते के लिए जाने वाले मियां बीवी भी लुट गए। जुमेरात की अलग सुबह स्टेज अदाकारा किस्मत बेग पर नामालूम कार और मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों की बौछार कर दी। अदाकारा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद वो जान की बाजी हार गईं। पंजाब में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो मसाली है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कुछ भी कहें, हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। लाहौर में जराइम की सूरत हाल और इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, इसका हमें जायजा देंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं DIG ऑपरेशन जनाब हैदर अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पिछले चंद दिनों के वाक़यात ने ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि सरासीमगी का में इजाफा किया है लाहौर में। क्या वजह थी इन वाक़यात की और क्या आपकी कार्रवाई रही है, जवाबी कार्रवाई इस हवाले से? जी कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर एक बड़ा शहर है, प्रोविंशियल कैपिटल है।
ڈیولپنگ سٹی ہے. لاہور میں آبادی بہت زیادہ ہے, 1 کروڑ سے زائد آبادی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس نے الحمدللہ بہت ایفرٹ کر کے لاہور میں کرائم کو انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے. پچھلے چند دنوں میں کچھ بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ایک سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہوئی, ایک ہائپ کریٹ ہوئی, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ لاہور ایک لا لیسنس والا سٹی بن گیا ہے. لاہور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کہ لاہور میں ابھی بھی امن و امان کی سچویشن بہتر ہے. کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ان تمام انسیڈنٹس کو لاہور پولیس ورک آؤٹ کر لے گی. لاہور پولیس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے. لاہور پولیس نے ماضی میں یہ پروف کیا ہے. یہ جو آپ کو 72 گھنٹے دیے تھے چیف منسٹر نے, جو کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, وہ 72 گھنٹے تو ختم ہو گئے. تو یہ جو گینگ ہے جس کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرناک گروہ ہے جو لاہور میں آپریٹ کر رہا ہے, یا اس کی پہچان ہو گئی ہے, اور ابھی آپ کو کامیابی نہیں ہوئی اس گینگ کے خلاف؟ دیکھیے, کرمنل کو پکڑنا, کرمنل کو اریسٹ کرنا, اس کو قانون کے حوالے کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. کامران صاحب, ہم نے نہ صرف ملزمان آئیڈینٹیفائی کر لیے, ہم ان ملزمان کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. ان کے کچھ قریبی ساتھی ہماری کسٹڈی میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ودن 24 آورز ہمیں بہت بڑا ایک بریک تھرو بھی اس میں ملنے والا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑے کر دیں گے. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ہی گینگ ہے جو ان تمام اہم واقعات میں ملوث ہے؟ یہ جو ایک سٹور پہ فائرنگ ہوئی جس میں 5 شہری جاں بحق ہوئے, پھر یہ اسٹیج ایکٹر کو قتل کیا گیا, اور جو دوسرے امپورٹنٹ کیسز ہوئے, کیا یہ ایک ہی گینگ کر رہا تھا؟ اچھا کامران صاحب, میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ ہائی لائٹ کروں. ان تمام کیسز کو ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ایک جو پروفیسر صاحب مرڈر ہوئے, وہ اٹ واز اے مرڈر. بیسیکلی ان کو ان کے ہمزلف نے مرڈر کروایا, اور مرڈر کروانے کے بعد وہ ایف آئی آر بھی ایک نومینیٹڈ ایف آئی آر ہوئی, جس طرح ملک کے دوسرے شہروں میں ایف آئی آرز ہوتی ہیں مرڈر کی. اور وہ شخص جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے, وہ آئے گا, قانون کے دائرے میں آئے گا, پکڑا جائے گا. وہ ایک ٹریسڈ کیس ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو اداکارہ کا قتل ہے وہ بھی اگین کوئی رابری کا انسیڈنٹ نہیں ہے, وہ ایک مرڈر ہے, اور اس پہ مختلف اینگلز کے ساتھ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ودن 24 آورز ہم اس اداکارہ کے جو مرڈرز ہیں وہ بھی پکڑ لیں گے. باقی رہ گئے جو 2 انسیڈنٹس ہیں. گارڈن ٹاؤن والا کیس اٹس آلموسٹ ورکڈ آؤٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے, ملزمان تک پہنچ گئے ہیں. پکی ڈٹی والا جو کیس ہے, ملت پاک والا کیس ہے, جو مرڈرز ہیں, جو ڈکیتی مرڈر ہے, اس میں بھی الحمدللہ ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے گینگ, یہ سارے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں رابری ہوئی ہے یا ڈکیتی ہوئی ہے. یہ کچھ مرڈر کے کیسز ہیں, کچھ رابری کے کیسز ہیں, اور ہم ہر کیس میں نہ صرف مرڈرز کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں بلکہ ان رابرز کو بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب حیدر اشرف, ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہمارے ساتھ تھے, اور جناب حیدر اشرف صاحب کا کہنا یہ ہے, کلیم یہ ہے پولیس کا, کہ ان تمام واقعات میں ڈیفرنٹ گینگز ہیں, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر پولیس کو میجر بریک تھرو مل چکا ہے, اور گرفتاریاں ہوں گی, یہ لوگ پکڑے جائیں گے. اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہوں گے لاہور میں ان جرائم کے حوالے سے. جناب ڈاکٹر حیدر اشرف کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان تمام جو میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں انوالوڈ لوگ پکڑے جانے والے ہیں. کمر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں دفاعی ساز و سامان کی, پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی بھرپور نمائش. ایک اور نمائش اختتام پذیر ہوئی, آئیڈیاز 2016, اور اس موقع پہ کراچی میں ڈیرہ جمایا سینکڑوں غیر ملکی وفود نے. شہر کے لیے بھی اچھی خبر تھی, ملک کے لیے بھی اچھی خبر. اس پر نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی میں پاکستان میں بننے والے دفاعی آلات کی نویں بین الاقوامی نمائش آئیڈیاز 2016 آج ختم ہو گئی ہے. کراچی ایکسپو میں ہونے والی نمائش میں چائنا, ٹرکی سمیت دنیا کے 34 ممالک کی 261 کمپنیز نے اپنے وفود یہاں پر بھیجے تھے, اور 2000 سے زائد مصنوعات رکھی گئی تھی. یہ ایک بھرپور پریزنس تھی کراچی میں فورن ڈیلیگیشنز کی, اور ایک بھرپور ایونٹ تھا جو کراچی میں انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے.
اور اس دوران مختلف ممالک نے 15 MOUs پر بھی دستخط کیے. پاکستان کے ڈیفنس جو ایکوپمنٹ ہے اس کے لحاظ سے بڑی سکسیسفل نمائش ہوئی ہے. آئیڈیاز 2016 میں بڑی تعداد میں جو غیر ملکی وفود آئے, ان کے ساتھ مختلف ممالک کے کام کرنے والے ڈیفنس ایکسپرٹس بھی تھے. پاکستان کے ڈیفنس ایکسپرٹس تھے. ہماری ڈیفنس مصنوعات میں جو پرائیویٹ سیکٹر اس وقت کام کر رہا ہے اس کی بھی بڑا میسو انٹریکشن ہوا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ, اور جو ہمارے لوکل اس میں پلیئرز ہیں ان کے ساتھ. آخری روز جو کہ آج کا روز تھا, اس کو عوام کے لیے اوپن کیا گیا, پبلک کے لیے, آئیڈیاز 2016, اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ گئے اور انہوں نے یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ایگزیبیشن ہے جو آج انہوں نے دیکھی ہے. یہاں آپ کو آئیڈیاز 2016 کے بارے میں جو کہ آج کنکلوڈ ہوئی ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی مسعود رضا کی یہ رپورٹ. اس 4 روزہ نمائش کی خاص بات یہ رہی کہ 2 دن صرف اور صرف غیر ملکی وفود اور خریداروں کے لیے مخصوص رہے, تو باقی 2 دن یہ نمائش عام عوام کے لیے ایک میلے کی طرح ثابت ہوئی. مہلک ترین ہتھیاروں اور جدید ساز و سامان کے درمیان اکثر لوگ سیلفیاں بناتے نظر آئے. کوئی اسنائپر رائفلوں اور مشین گنوں کے ساتھ کھیل کے خوش ہوا, تو کوئی بختر بن گاڑیوں اور ٹینکوں پر چڑھ دوڑا. اس نمائش میں چین اور ترکی کے علیحدہ پویلین بنائے گئے تھے, جس میں دیکھنے والوں نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا. اس نمائش میں غیر ملکی اسلحہ ساز اداروں کے اسٹالز پر عوام کو ویلکم کہا گیا, تو وہیں ملکی نجی اسلحہ ساز اداروں کے منتظمین اس صورتحال میں کچھ پریشان بھی دکھائی دیے. میں سمجھتا ہوں جی جو اسٹال لگانے والے ہیں ان کے لیے تو کافی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں, چونکہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کے شو میں اس طرح پبلک کا آنا جو ہے وہ پرابلم کریٹس کرتا ہے. ٹائم کا ضائع اور صرف اور صرف انفارمیشن لینے کے لیے لوگ ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آنے چاہیے. بہت زیادہ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ زیادہ تر اپنی صرف پکچرز اور اس قسم کی چیزیں میں, تو اس دوران جو بیچ میں زیادہ ڈیلیگیٹس آ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر یہ پرابلم زیادہ ہیں. نمائش کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ عوام کو بھی ملک میں اسلحہ سازی کی صنعت کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. پہلے 2 دن تھے, اس کے اندر سارے جتنے بھی فارنرز آئے ہوئے تھے ان کو ٹائم دیا گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ 2 ڈیز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی اپنے ملک کے لوگوں کو بھی اس کا موقع دینا چاہیے. چاہے عالمی برادری ہو یا پاکستانی عوام, سب کی دلچسپی ثابت کرتی ہے کہ اس ایگزیبیشن کا جو عنوان ہے کہ اسلحہ امن کے لیے, سب اس پر یقین رکھتے ہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل ہوگی. بیک ٹو اسٹوڈیو. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے, اور پہلی بار ہے کسی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے, اور اس کا تعلق ہے کہ جبری طور پہ مذہب تبدیل کرانا اب ایک جرم ہوگا, اور اس کے خلاف سزا تفویض کی گئی ہے. سندھ اسمبلی نے یہ کارروائی کی ہے, اور اس حوالے سے شکایات کی جو مسلسل اندرون سندھ سے آ رہی تھی. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں پہلی بار اس حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے, اور اس میں پہل کی ہے سندھ اسمبلی نے, جس نے کل مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف ایک قانون متفقہ طور پر منظور کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے جن کی ریپرزنٹیشن ہے سندھ اسمبلی میں, انہوں نے اس قانون کو منظور کیا, جس کے تحت شادی کے لیے مذہب کی زبردستی تبدیلی اور اس میں سہولت کاری پر اب سندھ میں 3 سال سے عمر قید تک سزا ہوگی. سندھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں پر یہ قانون بنا ہے.
اس کی بنیاد یہ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سندھ میں ہندو آبادی کے اکثریتی اضلاع یعنی کہ گھوٹکی، شکارپور، جیکو آباد اور اس کے علاوہ ضلع تھرپارکر میں یہ مسئلہ خاص طور پر ایک عرصے سے چل رہا تھا، اور یہ شکایت عام تھی کہ یہاں کی ہندو برادری اس کا الزام لگا رہی تھی کہ بااثر وڈیرے اور جاگیردار ان کی بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر انہیں جبری مسلمان کر کے شادی کر لی جاتی ہے، جبکہ پولیس اور نظام انصاف بے بس دکھائی دیتا ہے۔ ایسا زیادہ تر نچلی ذات کے کولی، بھیل اور میگوار ہندو گھرانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال تھی جس کی وجہ سے یہ اب قانون بنا ہے، اور قانون کے مطابق اگر کوئی شخص مذہب کی جبری تبدیلی کے بعد شادی کا انتظام کرتا ہے یا نکاح پڑھاتا ہے تو وہ بھی شریک جرم تصور کیا جائے گا، جسے 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ قانون کے تحت اگر کوئی نابالغ یا کمسن لڑکی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا تو اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے والدین اپنا مذہب تبدیل نہ کر لیں۔ قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ متاثرہ فرد یا جرم سے باخبر شخص عدالت میں درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت ملزم اور فریقین سے جواب طلبی کر کے متاثرہ فریق کو نظر ثانی کے لیے 20 روزہ مہلت بھی دے گی۔ اب اس قانون میں کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر مقدمہ نمٹایا جائے گا، اور اگر کسی ملزم پر جبری شادی کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کا الزام ثابت ہو گیا تو قانوناً فوراً طلاق بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک بھرپور قانون سازی ہے جو سندھ اسمبلی نے کی ہے، اور اس میں سندھ اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ووٹ دیا ہے، اور اس گھناؤنے کام کو اور اس گھناؤنی پریکٹس کے خلاف ایک زبان ہو کر بولے ہیں، اور یہ ایک اچھی کارروائی ہے، ایک اچھی قانون سازی ہے جو سندھ اسمبلی نے کی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ عظمیٰ نورانی نے، جو کہ ممبر ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ بہت بہت شکریہ محترمہ، فرمائیے گا کتنا سیریس، کتنا کمپلیکیٹڈ، کتنا گھمبیر ہے یہ مسئلہ خاص طور پہ درود سندھ کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ کئی سالوں سے یہ بات اٹھ رہی تھی کہ مائنورٹی کمیونٹی ہمارے پاس آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہماری لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات ان کو پھر شادیاں کروا دی جاتی ہیں ان کی، اور جب وہ یہ قدم اٹھاتی ہیں تو ان کا اپنی فیملیز کے ساتھ قطع تعلق جو ہے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو کافی ان کو مطلب ایک ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو تھا مائنورٹی کمیونٹی کے لیے، اور ایک ہیومن رائٹس ایشو بھی ہے کہ کسی کو بھی مذہب تبدیل کرنے کی زبردستی نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کمیشن نے بہت کوشش کی کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور معلوم چلے کہ بھئی یہ جو ہے رجحان کتنا زیادہ ہے، کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، اور اس تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ کافی اٹیمپٹس کے بعد ہم نے ریلائز کیا کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ نہ تو جو لڑکی کنورٹ ہو جاتی ہے اس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ ایک صرف نام ہوتی ہے اور ایک سٹوری ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا عظمیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کوئی ایک خاص سیکشن آف سوسائٹی ہے جو ٹارگٹ ہو رہا ہے، یا کوئی اسپیسیفک ایریاز ہیں جہاں پر یہ پریکٹس زیادہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو زیادہ تر جو کمیونٹی اس سے ٹارگٹ ہوتی ہے وہ جو ہمارے بھیل کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو بالکل غریب طبقہ ایک ہے تھرپارکر، ان علاقوں میں یہ سارے جگہوں پہ غربت بہت ہے، اور وہاں پر یہ چیزیں بہت ان کا رجحان زیادہ بڑھا ہے۔ اب یہ کس طرح سے کنورٹ ہو رہی ہیں، کون سے لوگ ہیں، ان کے پیچھے کیا کوئی ٹرینڈز ہیں جو یہ چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہیں۔ دیکھیں، ابھی جو ہمیں جب بھی، کیونکہ میں ایک شیلٹر ہوم بھی چلاتی ہوں اور وہاں پر ہمارے پاس آئے ہیں کنورژن کیسز، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ہی میرے خیال سے غور کرنے کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک ہندو لڑکی کا کیس آتا ہے، کنورژن کا کیس، یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ایک وہ ہے، ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا اگر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو پولیس سے لے تک، کورٹ سے لے تک، مطلب پورے پروسیس میں جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو کہیں سے انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ اب بہرحال یہ لا تو بن گیا، آپ کے خیال میں یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے پاکستان میں؟ کبھی بھی نہیں بنا تھا، یہ سندھ اسمبلی نے لا بنایا، فرق پڑے گا اس سے؟ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کمسن لڑکیوں کی کنورژن پر پابندی لگا دی ہے، یعنی کوئی بھی انڈر ایج لڑکی
اپنی مرضی سے کنورٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر اچیومنٹ, کیونکہ زیادہ تر جو لڑکیاں ٹارگٹ ہوتی تھیں وہ کم سن لڑکیاں ہوتی تھیں جن کو اپنی سوچ پہ اختیار بھی نہیں تھا. اس معاشرے میں جہاں مسلم میجورٹی ہے, مائنورٹیز کے لیے سروائیو کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. ان کے لیے ہر طرف ان کو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمارا ریلیجن جو ہے ہم سے چھینا جا رہا ہے اور ہم ادھر اپنے اوپنلی پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں. وہ لڑکیوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے, باہر جانے پر, اسکول میں اٹینڈ کرنے پر. تو آئی تھنک اس کو ایک ہیومن رائٹس پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہے کہ یہ بھئی اسلام کے نام پر یہ ہمیں امتیاز مل رہا ہے اور ہم کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں تو ہم اپنے لیے جنت کما رہے ہیں اور ہم اپنے لیے ثواب کما رہے ہیں. یہ جو ہے چیز, اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ عثمان نورانی, HRCP سے ہمارے ساتھ تھی. اب یہ قانون بن گیا, ظاہر ہے کہ جبری طور پہ آپ کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرا سکتے, چاہے کسی مذہب سے کسی مذہب میں بھی تبدیلی ہو. یہ عمل کم از کم پاکستان مسلمانوں میں کسی صورت سے بھی قابل قبول عمل نہیں ہے. جبری تبدیلی مذہب اسلام اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا, اور اب سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے. اس سے یہ تمام گھناؤنے جرائم میں ملوث لوگ جو ہے, اور جس کی بنیادی وجہ کم عمر بچیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور ہماری آج کی اہم ترین خبروں کا یہ پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان کو درپیش مسائل جس میں سر فہرست مسائل میں شامل ہے کہ پاکستانی ٹیکس بہت کم دیتے ہیں, بلکہ اس خطے کے ممالک میں سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی کلیدی اہمیت کا حامل ہے, وہ یہ کہ ہم نے اپنے ملک میں, ہماری حکومتوں نے پچھلے 18 سال سے قومی مردم شماری نہیں کرائی ہے, جبکہ وزیر قانون جناب زاہد حامد نے پیر کو سینٹ میں ایک بار پھر یہ بیان دے دیا کہ فوری طور پہ مردم شماری نہیں ہوگی اور اس کا عمل اگلے سال مارچ سے پہلے شروع نہیں کرایا جا سکتا. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, کیونکہ مردم شماری اگر نہیں کرائی جا رہی تو حکومت صحیح طور پہ وسائل کی تقسیم نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جو ریپریزنٹیشن ہے, نمائندگی کا قانون, اس کے تحت جو خاص طور پہ قومی صوبائی اسمبلیز اور بلدیاتی نشستیں ہیں اور جو اس کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, اس کی تشکیل نو نہیں ہو سکتی. اور سب سے زیادہ ٹیکسیشن کے معاملات میں ایک خاص طور پہ جہاں سے ٹیکسیشن حاصل ہوتی ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. اس کا بڑا نقصان پاکستان کے چھوٹے صوبوں کو ہو رہا ہے اور پنجاب کو اس کا بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے. شاید پنجاب اس معاملے میں فائدے پر ہے, کیونکہ ابھی تک مردم شماری کی وجہ سے حالات وہی ہیں جو کہ 18 سال قبل تھے, یعنی کہ وہ اسٹیٹسٹکس جو کہ 18 سال پہلے کی تھی اس پر ہی تمام پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. مشترکہ مفادات کونسل نے پچھلے سال 17 مارچ کو چھٹی مردم شماری اسی سال مارچ میں کرانے کی منظوری دی تھی, جس کو کہ اب تقریباً 8 مہینے گزر چکے ہیں, مگر یہ مردم شماری نہیں ہوئی. مردم شماری کی بنیاد پر افراد کی گنتی کے بعد جن چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سینسز بہت ہی ضروری ہوتے ہیں, اور 18 سال سے ہم یہ نہیں کر رہے. ان میں ہوتی ہیں انتخابی حلقہ بندیاں قومی صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں. جب سینسس ہو جائے گا تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اگر آبادی بڑھی ہے, ظاہر 18 سال میں آبادی بڑھے گی تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں بھرپور اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ بجٹ, NFC ایوارڈ اور ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل کی تقسیم ہو سکے گی, اور ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کس جگہ کی کتنی آبادی ہے, اور اس لحاظ سے وسائل کی تقسیم کے لیے یہ ایک انتہائی اہم اور کلیدی شرط ہے جو کہ ہونی چاہیے, اور جو کہ جس کی اعداد و شمار حکومت کے پاس ہونے چاہیے. یہ بھی اس کے لیے مردم شماری اس لیے بھی ضروری ہے کہ شرح خواندگی, یعنی کہ ہماری ایجوکیشن کی لیول, ہماری ایوریج ایج کیا ہے, ہماری اوسط عمر کیا ہے, ہماری فی کس آمدنی کیا ہے, اور اس حوالے سے ہماری ترقی کی رفتار کا تناسب جو ہے, یہ بانتہائی بیسک امپورٹنٹ کلیدی جو اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس حاصل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے, ہمارے شہر کی آبادی کتنی ہے, اور شہر کے مختلف علاقوں کی آبادی کتنی ہے, اور کسی محلے کی آبادی کتنی ہے. ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. آخری اعداد و شمار جو ہمارے پاس مسلمہ موجود ہیں وہ 18 سال قبل کے ہیں.
اس سینسس کے ذریعے آبادی کے لیے رہائش، روزگار، علاج اور تعلیمی ضرورتوں کا تعین ہو سکے گا۔ اگر مردم شماری ہوگی، نمبرز آپ کے پاس ہوں گے تو ان تمام چیزوں کا آپ تعین کر سکیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ اگر آبادی بڑھ چکی ہے، نئے اضلاع بنائے جائیں، انفراسٹرکچر بنایا جائے، تعمیرات اور بجلی کی ضرورت کو اس کے لحاظ سے معین کیا جائے، اس کے لیے بھی سینسس بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے سرکاری ادارے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 3 ماہ قبل اگست میں سینٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ملک میں 7 کروڑ افراد کا ڈیٹا نادرا سمیت کسی ادارے کے پاس موجود نہیں ہے۔ گویا تقریباً 7 کروڑ افراد ایسے ہیں پاکستانی جن کے بارے میں کوئی معلومات پاکستان میں کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، اور جس میں نادرا بھی شامل ہے۔ ادارہ شماریات نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ 19 کروڑ 60 لاکھ میں سے صرف 12 کروڑ 60 لاکھ افراد کا ریکارڈ موجود ہے، باقی لوگوں کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ملک میں موجود تارکین وطن کے تعین کے لیے بھی مردم شماری کا کرانا انتہائی ضروری ہے، اور جب تک کہ یہ مردم شماری نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں تارکین وطن کتنے ہیں۔ پاکستان میں اب تک پاکستان کی تاریخ میں کل ملا کے 5 مردم شماریاں کرائی گئی ہیں، اور پاکستان میں آخری بار مردم شماری 1998 میں کرائی گئی تھی۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس نے یہ مردم شماری کی تھی، جس کے بعد ملک کی کل آبادی لگ بھگ 13 کروڑ اس وقت تھی 13 کروڑ، اور اب کتنی آبادی ہے یہ ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ 1998 میں مسلم لیگ نون کی آخری حکومت نے یہ مردم شماری کرائی تھی، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے 9 سال میں مردم شماری نہیں کرائی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت نے مردم شماری نہیں کرائی، اور اب جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آ گئی ہے اس نے بھی 3.5 سال گزار دیے ہیں لیکن مردم شماری نہیں کرائی۔ پاکستان کے اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی اندازاً ظاہر ہے کہ اندازہ لگایا گیا تقریباً 19 کروڑ ہے اس وقت، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی پاکستان کی 20 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، مگر یہ سب اندازے ہیں۔ مردم شماری میں مسلسل تاخیر کی وجہ کے مسئلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سماعت ہوئی ہے، اور اس مسئلے پر سپریم کورٹ نے اپنی برہمی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس مسئلے پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے اس سال جولائی میں ایک از خود نوٹس لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس انتہائی سیریس سچویشن کا از خود نوٹس لیا تھا، اور گزشتہ روز سپریم کورٹ پہ کیس کی سماعت ہوئی کل۔ اس کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ مردم شماری میں تاخیر کی وجہ فوج کی عدم دستیابی ہے۔ اگر فوج دستیاب ہوئی تو آئندہ سال مارچ یا اپریل میں مردم شماری کا آغاز کر دیا جائے گا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے فرمایا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ فوج کے بغیر مردم شماری نہیں ہو سکتی، سارے کام فوج نے کرنے ہیں تو پھر سول اداروں کو بند کر دیں۔ اس موقع پہ جسٹس امیر ہانی مسلم نے بھی سپریم کورٹ کی سماعت میں کہا مردم شماری کرانا آئینی تقاضا ہے اور اس پر کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ حکومت کو آبادی کی صحیح تعداد معلوم نہیں تو پھر منصوبہ بندی یہ کیسے کرے گی؟ ماہرین کے مطابق خانہ شماری یعنی کہ ہاؤس کاؤنٹ یعنی گھروں کی گنتی، کروڑوں کی تعداد میں مخصوص فارم کی چھپائی، عملے کی تربیت اور پھر گھر گھر جا کے اعداد و شمار جمع کرنے میں کم از کم 9 مہینے لگ سکتے ہیں۔ گویا حکومت اگر اگلے سال مارچ میں مردم شماری کا آغاز کر بھی دے تو یہ عمل 2018 کے اوائل میں جا کر مکمل ہوگا، جبکہ مردم شماری کی مکمل رپورٹ مرتب کرنے میں مزید 2.5 سے 3 سال لگ جائیں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی 18 سالہ پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے، کیونکہ 2020 تک تو مردم شماری کے اعداد و شمار مرتب ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی، ایک ظلم ہوگا کہ ایک بار پھر الیکشن 18 سال کی پرانی والی مردم شماری کے تحت کیے جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی پرائرٹی کو بڑھائے اور اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے جناب طارق ملک نے، جو سابق چیئرمین ہیں نادرا کے اور آج کل ورلڈ بینک کی مشاورت کر رہے ہیں۔ کیوں ہے طارق ملک صاحب یہ کلیدی قومی ضرورت ہم اس کو بار بار قرار دے رہے ہیں؟ مردم شماری سینسس جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں سینسس جو ہے وہ ایک سماجی، سیاسی اور معاشی بحث ہے۔ ہم پچھلے 16-17 سال ہو گئے ہیں کہ ہم گیس ورک پہ ہمارا ملک چل رہا ہے۔ سینسس کروانے سے آپ کو ایک پورے سنیپ شاٹ ملتا ہے اپنی پاپولیشن کا، اپنی ہاؤسنگ کا،
अपने जो सूबे हैं फेडरेशन है उसका एक स्नैपशॉट मिलता है। तो जो वसाइल की तकसीम है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो टैक्सेशन है, वो उसी पे बेस करती है। तो पिछले 17 साल से हम वी आर जस्ट शूटिंग इन द डार्क। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अब सेंसस हो जाना चाहिए। और ये मुसलसल डिले हम करे जा रहे हैं। अब इसमें फौजी हुकूमत जनरल मुशर्रफ की भी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी। इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान छोटे सूबों का हुआ है। देखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा वसाइल उसके पास हैं। सिंध, बलूचिस्तान और सरहद जो हैं उनके पास फिर वसाइल की तकसीम भी उसी के मुताबिक होती है। जो आपका सेंसस है उसी के मुताबिक आपकी जॉब का जो है वो कोटा है, उसी के मुताबिक आपके वोटर लिस्टें बननी हैं। उससे नुकसान ये है कि जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं वो हम एक हवा में बना रहे हैं, गैस वर्क से बना रहे हैं। तो जो छोटे सूबे हैं वो उससे सफ़र कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो अवाम की रिप्रेजेंटेशन है वो मुतासर हो रही है, जो टैक्सेशन है वो मुतासर हो रही है, और जो छोटे सूबे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो हुकूमत क्यों मुसलसल इसे टाल रही है? इसकी अहमियत को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? इतना अहम ये मामला है, हुकूमत बिल्कुल इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती। क्या इसकी वजह हो सकती है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। इस हुकूमत को आगे लेके जाना था। उन्होंने कम से कम ये है कि हाउसिंग सेंसस करवा दिया था। इस हुकूमत का काम था कि वो पॉपुलेशन सेंसस करवाते। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रुकावट है, क्योंकि इसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भी चेंज होगा। अब कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मसलन NA 61, 62 और भी कई सूबों में ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उनको ब्रेक करना पड़ जाएगा, सीटें बढ़ानी पड़ जाएंगी। छोटे सूबों की ज़्यादा सीटें होने का एहतमाल है, बढ़ने का एहतमाल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और बड़ा ही रहेगा, लेकिन ये कि उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अगर हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत भी पंजाब के प्रीडोमिनेंटली उनके पास है तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सेंसस करवा देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि आर्मी अवेलेबल नहीं है, आर्मी अवेलेबल नहीं, इसलिए सेंसस नहीं हो रहा है। आपके ख्याल में आर्मी के बगैर नहीं हो सकता? आर्मी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? देखिए, सेंसस जो है ना वो जितना नॉन पॉलिटिकल होगा उतना अच्छा होगा, और वो एक रियल पिक्चर, रियल स्नैपशॉट देगा। तो फौज के साथ करवाना मेरे ख्याल में तो बेहतर है। अगर फौज के अलावा आपने करवाना है तो फिर आपके पास कौन से ऐसे इदारे हैं कि जो वाकई खुद मुख्तार हैं या जो इंडिपेंडेंट हैं? मतलब अभी जो जैसे नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो भी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये है कि उसको फिर एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करना पड़ेगा। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर आता है, तो उसको भी इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। तो पिछले भी जो हमारा सेंसस हुआ है वो फौज की निगरानी में ही हुआ था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि फौज को ही ये काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आता कि कहाँ कौन सा इदारा आपका जो है वो इंडिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक मलिक हमारे साथ थे। बहुत अहम मसला मुसलसल तातुल, मुसलसल तवालत खींच रहा है मुल्क में कौमी मर्दमशुमारी का मामला। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारी जमहूरियत ने मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए और इन्हें तकरीबन 6 साल तक डिले किया, और बल्दियाती इंतखाबात करा दिए 1 साल पहले भी, तो 1 साल बाद तक भी इंतखाबात के बाद बल्दियाती हुकूमतें प्रॉपर बन नहीं सकी हैं। पंजाब में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही बल्दियाती हुकूमतें। ये तरजीहात होती हैं जो इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, मगर जो अहम मामलात हैं उसमें भी मसाइल तो है। जैसे कि मिसाल के तौर पर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र हम इस प्रोग्राम में कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की बिजली बनाने वाले कारखानों के हवाले से एक सफ़ेद हाथी है। कौम के तकरीबन 86 अरब रुपए खा चुका है, बंद पड़ा है पिछले 6 महीने से। एक बार फिर इस पर नींद तारी हो चुकी है नंदीपुर पर। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कौम के 84 अरब रुपए और माफ़ कीजिएगा गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कौम के 84 अरब रुपए और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 56 अरब रुपए निकल जाने वाला 425 मेगावाट बिजली का नंदीपुर पावर प्लांट एक बार फिर बंद है और अब गैर सरकारी इतलात के मुताबिक पिछले 6 माह से बंद पड़ा है। और ये एक तरफ पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, दूसरी जानिब इसके ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि इसके स्टाफ की तनख्वाहें, इस मंसूबे के लिए जो बैंकों से कर्जा लिया गया है उसकी सूद की अदायगी वगैरह पे माहाना 2 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। और सिर्फ जून के महीने में नंदीपुर के पावर प्लांट से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और हम इस चीज़ को बारहा इसकी निशानदेही कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में, पिछले सितंबर से हम कर रहे हैं कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मुसीबत बन चुका है जिसके लिए पाकिस्तान से पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। और करप्शन और बद इंतज़ामी की ये एक दास्तान जो है ये पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने का मुसलसल पीछा करती रहेगी और इसकी मिसाल एक बार फिर सामने आ रही है। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बारहा मुतनब्बे भी करते रहे हैं और कौम को आगे भी करते रहे पिछले 1 साल के दौरान। पाकिस्तानियों के 60 अरब रुपए ये मंसूबा खा चुका है, इसके बावजूद 1 मेगावाट इसमें बिजली पैदा नहीं हो रही। मजीद 20 अरब रुपए का टीका नंदीपुर के हवाले से लगेगा। इसके जो सूद दिया गया है, आलात पर जो टैक्सेस हैं और ड्यूटी की मद में लगने वाले 24 अरब रुपए शामिल किए जाएं तो इसकी लागत कुल मिला के 84 अरब रुपए से ज्यादा हो जाएगी। नंदीपुर प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा, उसके ताकीरी हरबों और माहिदा जाती जिम्मेदारों की अदायगी में नाकामी की जिम्मेदार वजारत पानी बिजली, उसकी इंतजामिया और जेनको 3 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अपने इन प्रोग्राम में हम मुसलसल आपसे कहते रहे कि इससे जो बिजली पैदा होगी और जिस तरह की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ चुकी है ये एक इंतहाई महंगी बिजली होगी और अब ये बात साबित हो गई है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जानिब से अब कल नेपरा ने इस बात का नोटिस लिया है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट क्यों बंद है और उसने वजारत पानी और तहरीरी वजाहत तलब की है कि नंदीपुर पावर प्लांट जून 2016 से इंस्पेक्शन के नाम पर बंद पड़ा है। प्लांट से बिजली नेशनल ग्रिड में क्यों शामिल नहीं हो रही, नेपरा ने इसका नोटिस लिया है। नंदीपुर पावर प्लांट गुज़िश्ता साल 31 मई को इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया था, मगर सिर्फ 5 रोज़ बाद ही ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा था। फिर 5 महीने ये प्रोजेक्ट बंद रहा और अक्टूबर में गुज़िश्ता साल इस प्लांट से फर्नेस ऑयल के जरिए 230 मेगावाट यानी अपनी सलाहियत से आधी और इंतहाई महंगी बिजली पैदा करना इसने शुरू कर दी। लेकिन गैस पर मुंतकली के बाद चंद दिनों में नंदीपुर पावर प्लांट एक बार फिर बैठ गया और 6 महीने से मुसलसल बंद है। ये इतलात हैं। सोने पर सुहागा ये है कि सितंबर 2016 में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के इंतजामी दफातर में एक पुरस्कार आग लगी और तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है और ये बहुत अहम रिकॉर्ड है क्योंकि ये एक इंतहाई मुतनाज़िया मंसूबा है, इसमें करप्शन की भी शिकायत है और बद इंतजामी की भी शिकायत है। वज़ीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पार्लियामेंट में कई बार कह चुके हैं कि अगर तहकीकाती रिपोर्ट में उनकी वजारत को कसूरवार ठहराया गया तो वो खुद उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। लोग कहते हैं जी कि नंदीपुर का ऑडिट कराओ, जिससे मर्जी करा लो, कोई अदारा पाकिस्तान का हो या इंटरनेशनल हो जिससे हमारे नकात जो है उनकी तसल्ली हो तो उनसे हमारा ऑडिट करवा लें। कोई जुडिशियल कमीशन में बैठाना है वो भी बैठा लें, कोई इतराज नहीं है। अल्लाह का फजल है, गिरबान हाजिर है। Why should I blame somebody else? The buck stops at my table and I must accept the responsibility. वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ भी कहते रहे हैं कि कौम बिजली के अंधेरों से परेशान है और अगर कोई दानिस्ता तौर पर बिजली के हवाले से कोताहियों में मुलविस है तो उसे उल्टा टांग देना चाहिए। ये बात उन्होंने नंदीपुर के ही बैकग्राउंड में की थी। कौम मर गई बिजली के अंधेरों में धक्के खा कर, और अगर जल्दी नहीं तो और किस तरह किया जाए इस काम को? रात दिन करके हमें काम ये करना होगा और आंख झपकते हमें ये मंसूबे लगाने होंगे। उसके बगैर ये पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस एफर्ट को, हाँ अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं को अपना खराब दानिस्ता कोई गलती की या करप्शन, उल्टा टांग देना चाहिए मीडिया को, उसको उल्टा टांग देना चाहिए।
نندی پور کا مسئلہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حکومت کیا پیدا کردہ نہیں ہے، اس موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے، پیدا کردہ یہ گزشتہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ اس کے تمام مسائل کو اس نے حل کر لیا ہے، بد انتظامی کو عبور کر لیا ہے اور مزید سرمایہ کاری کے بعد اس منصوبے کو قابل عمل بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے حکومت سنبھالنے کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں ہی اس منصوبے کا ذکر کیا تھا اور اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی اپنی جو پہلی قومی ترجیحات تھی اس میں نندی پور پاور پروجیکٹ کا کیا اس کی اصلاح اور اس کو بعمل بنانا اور بھرپور بنانا ان کی پہلی ترجیح تھی اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے قوم سے پہلے خطاب میں کیا تھا۔ اتنی بڑی رقمیں ہم ضائع کر رہے ہیں، کیا یہ مجرمانہ غفلت اور اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ کھربوں روپے ضائع کرنے کے بعد ایک منصوبہ مکمل بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی بجلی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ پلاننگ ہوتی رہی ہے، یہ پاکستان اسی لیے تو پیچھے رہتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہی وہ وجوہات ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا، اور آج ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج وزارت پانی و بجلی نے اس صورتحال پر ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نندی پور پاور پلانٹ کے چاروں ٹربائن سالانہ انسپیکشن کے لیے بند کیے گئے ہیں، ستمبر 2016 سے بند ہیں۔ ایک گیس ٹربائن 7 نومبر سے کارآمد اور قابل استعمال ہے، جبکہ 2 گیس ٹربائن کے پرزے 27 نومبر تک آ جائیں گے۔ 15 دنوں میں پاور پلانٹ بجلی بنانے کے قابل ہوگا۔ یہ جو آج کلیریفیکیشن دی گئی ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی جانب سے، اس سے بھی لگتا ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک ٹربائن جو سالانہ انسپیکشن کے لیے ٹربائن بند کی گئی تھی، ایک 7 نومبر سے چل گئی ہے، لیکن 2 ٹربائنز بند ہے اور اس کے بارے میں اچانک یہ کہا گیا ہے کہ 27 نومبر تک پرزے آ جائیں گے۔ یہ پرزے کیا ہو گئے، کیوں خراب ہو گئی، کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ تو ہے اور پھر 15 دنوں میں پاور پلانٹ بجلی بنانے کے قابل ہوگا۔ ہماری کوشش تھی کہ اس سلسلے میں وزارت پانی و بجلی کے کوئی نمائندے ہمارے ساتھ شامل ہوتے، مگر وہ باوجود اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، مگر اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے انرجی امور کے باخبر صحافی سینئر کارسپونڈنٹ جناب خلیق کیانی نے۔ بہت بہت شکریہ کیانی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ اگر جون سے بند ہے باقاعدہ نندی پور پاور پروجیکٹ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، درمیان میں یہ کنٹینیوسلی تو بند نہیں رہا، درمیان میں کچھ انٹرول کے لیے یہ چلتا بھی رہا، پھر بند ہوتا رہا۔ بیسیکلی اس کے جو اوریجنل پرابلمز تھے، فیول جو اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، وہ ابھی تک کمپلیٹلی میرا خیال ہے حل نہیں ہو پایا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ گیس کنورشن کا بھی ایشو تھا، تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو پائیں، جس کی وجہ سے پچھلا پورا مہینہ تقریباً یعنی اکتوبر کا پورا مہینہ یہاں سے انرجی جنریٹ نہیں ہو پائی، اور اسی کی طرف انہوں نے نیپرا نے اشارہ بھی کیا، اس کی وضاحت بھی مانگی۔ ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ جون کے بعد اگر چلا بھی ہے تو مطلب وقتاً فوقتاً چلتا رہا ہے اور 15-20 دن یہ بند رہا ہے۔ اسی کی بیسس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر 5-6 مہینے سے اگر یہ بند پڑا ہوا تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو کل وہاں جو متعلقہ سی پی پی اے کے آفیسرز تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اینول انسپیکشن کے لیے، تو انہوں نے کہا اینول انسپیکشن کے لیے تو پلانٹ کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشینری کیوں الگ کی ہوئی ہے؟ تو اس کا کوئی خاص جواب انہوں نے دیا نہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی آپ تفصیلی دونوں سی پی پی اے اور این ٹی ڈی سی وغیرہ بھی اس کا جو نادرن پاور جنریشن کمپنی ہے وہ بھی اس کی ایکسپلینیشن دے، اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور بھی اس کو وضاحت کرے کہ کیوں یہ اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ تو بیسیکلی کل کی جو تھی کاروائی وہ یہاں تک تھی۔ تو کیانی صاحب، اس میں ایک چیز اہم ہے کہ جب سے یہ ایک تو اتنے مسائل کا شکار رہا، یہ بند رہا، پھر بڑی مشکل سے یہ لاسٹ ایئر مئی میں چلا، اس کے بعد سے بھی اگر آپ اس کے آن اور آف سیشنز دیکھیں تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ ایک بس کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی صورت سے چلایا جائے، ورنہ یہ بیسیکلی ایک بیمار پلانٹ ہے۔ یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ جنرلی پورے اوور آل پیریڈ کو دیکھیں تو زیادہ عرصہ یہ بند رہا ہے یا آف کیپیسٹی کے اوپر چلا ہے، اور فل کیپیسٹی کے اوپر یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں چل پایا۔ شروع میں بھی اس کے ساتھ جو فیول ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ پرابلم ہوئی تھی، پھر وہ فوری طور پہ بند بھی ہوا تھا۔ ابھی بھی اس میں جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں،
اور اسی کی وجہ سے شاید ٹیرف میں اضافے کی اپلیکیشن بھی بار بار آتی ہیں. اس کا جو اس وقت ٹیرف ہے وہ بھی کوئی سب سے کوئی اکنامیکل ٹیرف نہیں ہے, کوئی 11-11.5 روپے فی یونٹ وہ اس وقت پیدا کر رہا ہے. اور اس کی جو ریوائز پٹیشن جس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے کافی 4-5 مہینے سے 6 مہینے سے, اس کے اوپر بھی کنٹینیوسلی ڈیبیٹ چل رہی ہے. وہ تقریباً 15.5 روپے تک اس کی پر یونٹ کاسٹ چلی جائے گی. تو اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ ابھی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خلیق کیانی ہمارے ساتھ ہیں. نندی پور پاور پروجیکٹ اگر چلتا بھی ہے تو انتہائی مہنگی بجلی یہ تیار کرتا ہے, نہیں چلتا ہے تو بند رہتا ہے, اور جب بند رہتا ہے تو 56 ارب روپے کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو سرمایہ کاری ہے وہ جم جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز ہے کیونکہ یہ بینکوں کا قرضہ ہے, اس پر سود ہمارے خزانے سے ادا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی ہے, سفید ہاتھی ہے, اور پکا سفید ہاتھی ہے جو کہ حکومت پاکستان کے لیے تیار ہے اور جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں قانون سازی کر رہی حکومت. از خود نوٹس جو کہ عوامی بڑی پذیرائی ملتی ہے جب عدالتیں لیتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان اس کا از خود نوٹس لیتے ہیں. اب حکومت چاہتی ہے کہ از خود نوٹس کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہوں. از خود نوٹس مشہور ہوئے تھے سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی تواسط سے. جب وہ چیف جسٹس تھے اس میں تنازعہ ضرور اٹھا تھا, متنازعہ معاملات بھی تھے, لیکن اب یہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس پر مکمل اور بھرپور رکاوٹیں کھڑی کی جائے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر فیصلوں کے خلاف اور اپیل اور اس کے لیے لارجر بینچ بنانے کے لیے گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس جو از خود نوٹس لیتے ہیں اس کے حوالے سے اب ایک قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے آئین میں ترمیم تجویز کی جا رہی ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ قانون سازی کی جائے گی. 24ویں آئینی ترمیم میں دیگر بل بھی شامل ہیں جس میں جعلی مقدمات کی روک تھام کے لیے قانون اور تنازعات کے متبادل حل کا مجوزہ بل بھی شامل ہے. لیکن اصل معاملہ ہے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر فیصلوں سے متعلق جو اس وقت صورتحال ہے. حکومت میں اس حوالے سے تحفظات ہیں اور مجوزہ بل کے مطابق سو موٹو ایکشن کے خلاف اب اپیل کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے. 30 دن میں نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی اور اس اپیل کی سماعت لارجر بینچ کرے گا. یہ اب قانون بن جائے گا تاکہ از خود نوٹس کے بعد جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر اپیل کی جا سکے. آج پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی جانب سے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ فی الحال یہ قانون سازی ہو رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں. دیکھتے یہ ہے کہ سینٹ میں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. 24ویں آئینی ترمیم میں اس کے علاوہ دوسرے امور کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب رشید رضوی نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی ہیں. اس سے پہلے از خود نوٹس کے حوالے سے صورتحال خاص طور پہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ صورتحال بعض بار عوامی مقبولیت کے جو مسائل تھے اس کی پذیرائی بہت ہوئی. عوامی جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی بھرپور کارروائی رہی, لیکن بعض معاملات ایسے تھے جو کہ متنازع رہے. از خود نوٹس کے حوالے سے خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی جانب سے اداکارہ عتیقہ اوڈو سے شراب کی برآمدگی پر از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی جانب سے اسلام آباد کے فاطمہ جناح پارک میں عالمی فوڈ چین کی ریسٹورنٹ کھولنے کے خلاف سو موٹو ایکشن ہوا, اس پر بھی تنقید ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے پتنگ بازی پر بھی از خود نوٹس لیا تھا اور اسے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. پسند کے تہوار کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. کئی اور ایسے معاملات ہیں جس کو کہ متنازع سمجھا گیا, لیکن بہت بڑی تعداد میں از خود نوٹس کے معاملات ایسے تھے جس کو کہ بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ بڑے مناسب معاملات تھے اور اس کی وجہ سے بہت ہی ایسے معاملات جو تھے پبلک کی آواز تھی جو کہ پہنچی اور وہ مسائل حل ہوئے. ان خاص طور پہ از خود نوٹسز کے معاملات میں تنازع اس وقت پیدا ہوتا تھا, وہ متنازع اس وقت بن جاتے تھے جب سابق چیف جسٹس آئی جی پولیس, ڈی جی نیب, ڈی جی ایف آئی اے, مختلف سرکاری بینکوں کے سربراہان, اعلیٰ افسران کو
عدالت میں طلب کرتے تھے اور ان کی جس انداز سے سرزنش کرتے تھے یا جس انداز سے جملے کہتے تھے وہ یقینی طور پہ متنازع عمل رہے ہیں۔ اس سال 24 جنوری کو سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز افضل خان اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے تنخواہوں کی ادائیگی سے متعلق پٹیشن کی سماعت کے دوران اسکو نوٹس پر بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس دیے تھے۔ جب جسٹس اعجاز افضل خان کے ریمارکس تھے کہ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنے کے بعد 2014 سے سپریم کورٹ نے اپنی سمت کا درست تعین کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل خان نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کا نگہبان ہے، ہم دوسرے اداروں کی اتھارٹی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ لیکن اب حکومت کا یہ قانون سازی کرنا اور اس کا فیصلہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب جسٹس رشید اے رضوی۔ جسٹس ریٹائرڈ رشید اے رضوی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسا یہ پہلے تو قانون موجود تھا، اس سے پہلے کہ نظر ثانی کی کا قانون موجود تھا، اب اپیل کا قانون بنایا جا رہا ہے اس از خود نوٹس کے حوالے سے۔ کیا کوئی مذائقہ ہے اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور از خود نوٹسز کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے خلاف اپیل کی جا سکے، لارجر بینچ بن سکے اور اس کے لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے تو اس زمانے میں یہ سو موٹو کافی دوبارہ جب وہ بحال ہو کر آئے ہیں تو یہ سو موٹو کافی انہوں نے انووک کی تھی جورسڈکشن، ان میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر بھی سبق دوش ہوئے۔ یہ اسی زمانے سے سول سوسائٹی میں، لائرز کمیونٹی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک رائٹ آف اپیل بھی دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کلاز 4 اور 5 بڑھا رہے ہیں وہ رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں کہ اگر 3 ججز کی بینچ نے کوئی سو موٹو ایکشن میں آرڈر کیا ہے اور کوئی اس سے مطمئن نہیں ہے، ڈسسیٹسفائیڈ ہے، تو وہ لارجر بینچ میں اپیل کر سکے گا۔ یہ ایسی کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، رائٹ آف اپیل دینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہوتا تھا ریویو، نظر ثانی کی اسکوپ بہت لیمیٹڈ ہے، اپیل کا اسکوپ کافی وائڈ ہے اور بہت سی چیزیں اس میں آدمی ریز کر سکتا ہے، لیکن ریویو جو ہے نظر ثانی وہ بہت محدود جورسڈکشن کی اچھا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ ہے ہی قانون سازی کے لیے، اور پارلیمنٹ یہ تصور کرتی ہے کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اور از خود نوٹس کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اب اپیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی، یہ میسج بھی جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ بہرحال اپنی حاکمیت ثابت کرنا چاہتی ہے اور وہ عدالتی معاملات میں ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے، وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس کا ایک وائڈر پیغام بھی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا، عدالتیں، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب آئین کے ماتحت ہے۔ اب جو ہے وہ نہ ہی سوورنٹی آف پارلیمنٹ نہ ہی سوورنٹی آف جوڈیشری ہے، اصل میں اب سوورنٹی آف کانسٹیٹیوشن ہے جو نیا رجحان آیا۔ کانسٹیٹیوشن اعلیٰ ترین ڈاکومنٹ ہے جس کے ماتحت یہ سارے ادارے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن امینڈ عدلیہ یا مقننہ وہ نہیں کر سکتی ایگزیکٹو، آئین صرف اور صرف 2/3 سے پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ 2/3 سے آئین چینج کر رہی ہے تو وہ حق بجانب ہے، اور کوئی ایسا آبجیکشنیبل چیز نہیں ہے کہ جس پہ پارلیمنٹ وہ جوڈیشری اس پہ آبجیکشن کرے اور اس کو غیر آئینی قرار دے یا وائلیٹیو آف فنڈامنٹل رائٹس دے۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ اپنے حدود میں ہے اور یہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ وہ تو ہے رضوی صاحب، مگر اس سے پہلے پارلیمنٹ نے جب اس قسم کی قانون سازی کی ہے یا کسی قسم کی بھی قانون سازی کی ہے، اس قسم کے اقدامات کیے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوئے ہیں اور اس کی مزید نظیر موجود ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ہی چیلنج ہو جائے جس کے حوالے سے پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے، ابھی جو 21ویں ترمیم پہ جو آپ کو معلوم ملٹری کورٹس کے مسئلے پہ جو پورے 17 ججز کا فیصلہ آیا ہے، اس میں 10 ججز نے یہ بات کہا ہے
کہ جو ہمارا وہ ہے جو کہتے ہیں نا پریمبل جو ہے اور جو یہ ہے آپ کا قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن وہ ایک طریقے سے بیسک ڈاکٹرین ہے، اس کے خلاف کوئی ترمیم نہیں آ سکتی ہے. تو وہ چیلنج کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف ہے. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر رشید رضوی ہمارے ساتھ تھے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی آج ایک اور اہم الوداعی تقریب ہوئی ہے. آج صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے جناب جنرل راحیل شریف کو الوداع کہا ہے. آج جس کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ انہیں یقین دہانی کرائی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کہ کراچی آپریشن جاری رہے گا اسی طرح سے جیسے کہ اس سے پہلے جاری تھا. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی آپریشن جس کے ذریعے کراچی میں بھتہ خوری، دہشت گردی، ٹارگیٹڈ کلنگ اور اس قسم کے دوسرے جرائم کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی. شہر کے حالات میں اس سے کہیں بہتری آئی پچھلے خاص طور پہ 2 سال کے دوران. یہ خالصتاً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کا انیشیٹو تھا. اس کی تمام کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو دینا چاہیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، مگر یہ انکشاف ابھی ہوا ہے تھوڑی دیر قبل، اور یہ انکشاف ہوا ہے ایوان صدر میں، جہاں صدر ممنون حسین جنرل راحیل شریف کو الوداعیہ دے رہے تھے اور ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس عشائیہ کی جو کہ جنرل راحیل شریف کے اعزاز میں دی گئی تھی. اس عشائیے میں جناب صدر جناب ممنون حسین نے اپنے مخصوص انداز میں فی البدی کچھ کلمات کہے ہیں، مگر ان کلمات کے دوران انہوں نے بہت ہی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے جنرل راحیل شریف سے کہا ہے کہ وہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی اب رخصتی کے وقت یعنی کہ ان کی مدت ملازمت کی ختم ہونے کے بعد کیا کراچی آپریشن جاری رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں تشویش ہے کہ ان کے جانے سے کراچی آپریشن کہیں ختم نہ ہو جائے، اور جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ تمام کا تمام آپریشن، اس کے اینکر، اس کے انیشیٹو، اس کا سب کچھ جو تھا وہ دراصل جنرل راحیل شریف کے پاس ہی تھا. جبھی تو تشویش ہوئی صدر پاکستان کو. میں نے ابھی اندر ملاقات میں جنرل صاحب سے یہ پوچھا کہ مجھے تھوڑی سی اپریہنشن پیدا ہوئی کہ کراچی کے جو حالات، جو آپریشن آپ نے شروع کیا، کیا وہ ابھی تک چونکہ انکمپلیٹ ہے جاری رہے گا؟ تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بالکل جاری رہے گا. میں نے پچھلے دنوں بتایا جنرل صاحب کو کہ میں نے جنرل بلال اکبر کو بلایا، ابھی 2 دن پہلے میں کراچی میں تھا. میں نے ان سے پوچھا کراچی کے آپریشن کے بارے میں اور پوری تفصیل ان سے پوچھ کے بہرحال جنرل صاحب نے پورا اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ یہ جو مقاصد ہیں اس کے حصول کے بغیر کوئی بھی آپریشن ختم نہیں ہوگا. تو تسلی ہو گئی صدر پاکستان کو کہ یہ کراچی آپریشن جاری رہے گا، کیونکہ جنرل راحیل شریف نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ یہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا. اس سے پہلے ڈی جی رینجز نے جناب ممنون حسین نے بتایا کہ کراچی میں ان کے حالیہ دورے کے دوران انہیں تفصیل سے بتایا کہ کراچی آپریشن اسی رفتار سے، اسی انداز سے جاری رہے گا. آج اب اسی اہم تقریب میں جناب ممنون حسین نے خاص طور پہ کہا کہ ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے جس انداز سے ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی مدت ملازمت مکمل کی ہے اور جس انداز سے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے، فیول کالز ہو رہی ہیں اور جس پرتپاک طریقے سے یہ عمل مکمل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھی مثال قائم ہو رہی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتنے وقار کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور ایک بہت اہم دن ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اس طرح کی تبدیلی اس طریقے سے ایک بڑی خوشائند بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ایسے ٹریڈیشنز بھی قائم ہونے چاہیے ہمارے ملک میں کہ یہ جو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے غلط فہمیاں پھیلانے کا، یہ بھی ہم ماحول جو ہے اس کو بھی ہم سب مل کے دور کریں. کہ یہ نہ جانے کیوں موقع تو نہیں تھا، لیکن صدر ممنون حسین نے اس موقع پر نہ جانے کیوں میڈیا کو سے کچھ شکایت کری اور اپنا لہجہ جو تھا وہ شکایت والا لہجہ میڈیا کے حوالے سے برقرار رکھا. آج مجھے تھوڑا سا
अपने मीडिया के कुछ लोगों से थोड़ी शिकायत पैदा होती है कि वो खामखा के लिए गैर ज़रूरी तौर पर कुछ ना कुछ शोशे छोड़ते रहते हैं। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमेशा हकीकत पसंदी के साथ रिपोर्टिंग करें और गैर ज़रूरी तौर पर जो अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है उसमें एहतियात करनी चाहिए। इसमें हो सकता है कि सदर ममनून हुसैन की बात में वज़न हो, सही बात हो कि मीडिया कभी कभी हो सकता है गैर ज़रूरी तौर पर शोशे छोड़ता हो, गैर जिम्मेदारी भी करता हो, लेकिन आज़ाद मीडिया और किसी भी जमहूरियत का एक मामूल का अमल है। लेकिन सदर ममनून हुसैन साहब को बड़ी पक्की शिकायत है मीडिया के साथ। हम उसका बुरा नहीं मनाते, लेकिन लगता यह है कि दिल में बैठ गई है सदर ममनून हुसैन की बात, क्योंकि आज उन्होंने ये बात इस मौके पर की जहाँ शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले इसका इजहार वो बहुत भरपूर तरीके से कर चुके हैं। अरे भाई कोई खुदा का खौफ करो यार, बात सही किया करो। अरे भाई देखो खुदा, अच्छा बिजली, ये पहले आप क्या कर रहे थे जो पिछली हुकूमतें थी? अरे सूबे को छोड़े, आपने पिछली हुकूमत ने यानी जिनसे शिकायत करनी चाहिए उनसे आप शिकायत करते नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए भाई। अब आप कोई बात तो सही कहिए ना, ये गलत बात क्यों कर रहे हैं आप? ये कोई बात है कि आप खबा के लिए आप लोगों को गुमराह कर लें? ऐसी बात क्यों करते हैं यार आप? ये कोई तरीका है बात करने का यार? आप जिसकी मर्जी आए जो कह देता है हुक्मरान है, ये खाली कि बस वो यूँ इसने किया उसने किया, ये दुनिया जमाने की बातें कर देना यार। खुदा के वास्ते कोई खुदा का खौफ किया करो, कोई बातें सही किया करो। अगर हिम्मत है बात करने की, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, ऐसे बात मत किया करो। खुदा के वास्ते माकूल बात कीजिए। ये बेकार की बातें मैं सुनने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ कि जो मर्जी आए वो उठा के वो यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में कैश का इस्तेमाल बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि टैक्स नेट में आने से बचने के लिए लोग अब बैंकों का रुजू नहीं कर रहे और बड़ी तादाद में अपने ट्रांजैक्शंस को कैश के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कैश का इस्तेमाल सिर्फ 1971 की जंग के मौके पर हुआ था। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क में एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है और पाकिस्तानी अब कैश का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब से कुछ अरसे कबल बजट में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर एक विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया था, जिसका मकसद हुकूमत की जानिब से ये था कि कैश के मामलात को रोका जाए और बैंक के ज़रिए वो लोग जो कि टैक्स नहीं देते, वो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें तो उस पर उन टैक्स लगा दिया जाए और उन पर टैक्स लगाया जाए जो कि नॉन फाइलर्स हैं। इसका असर ये निकला कि इसके नफाज के बाद से लोगों की बड़ी तादाद ने लेन देन के लिए कैश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बैंक से, चेक बुक से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया, जिससे ज़ेर गर्दिश करेंसी नोटों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जानिब भरपूर इशारा किया है अपनी ताज़ा रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल करेंसी की शरह 3.5% की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि करेंसी के इस्तेमाल में इतना ज़्यादा इजाफा आखिरी बार सुकूत ढाका के वक्त देखा गया था। बैंक लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के बाद से ऐसा लगता है कि नकद यानी कैश लेन देन और बड़ी मालियत के बॉन्ड्स में अवामी सरमायाकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। गोया कि लोग 40,000, 25,000 और 15,000 के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल बिजनेस डिपॉजिट्स में भी गैर मामूली कमी देखी जा रही है। आम दुकानदार जो है अब वो अपना सरमाया लेके बैंकों में नहीं जा रहा, वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर रहा। रिपोर्ट कह रही है कि बैंक डिपॉजिट की शरह में नुमाया कमी इस वक्त वाज़े है और इसकी वजह से ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में इस वक्त 50,000 से ज़ायद मालियत की नफ्त ट्रांजैक्शन पर तकरीबन 0.6% विद होल्डिंग टैक्स नाफिज होता है, जबकि टैक्स फाइलर्स की ये शरह के लिए ये शरह 0.3% है। इसी की वजह से लोग अब अपने ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए कैश इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया में और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक में और महज़िब दुनिया में कैश का इस्तेमाल बहुत कम होता है। नॉर्मली ये तमाम चीज़ें बैंकिंग ज़राए से होती है। ये ताज़ा ट्रेंड, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब। कितना इम्पोर्टेंट है ये बात, लोग
کیش کا رخ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں پاکستان میں اب کیش ٹرانزیکشنز اچانک ہونے لگی ہے، بینکنگ سیکٹر اس سے متاثر ہوگا؟ دیکھیں اس کا بڑا خطرناک امپیکٹ ہے، کیونکہ بینکنگ کا جو ادارہ ہے یہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اور بینکنگ کا رول جو ہے ایک تو ٹرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایک رول ہے، دوسرا ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن، یعنی کہ جو آپ کے ڈپازیٹرز جو سیورز ہیں وہ جو سرمایہ بینک میں رکھتے ہیں اس سرمایہ کو آپ پھر آگے پروڈکٹیو انویسٹمنٹس میں تبدیل کرتے ہیں، تو آپ کی ڈپازٹ بیس جو ہے وہ اس طرح سے گرو نہیں کر رہی جس طرح سے اس کو گرو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کرنسی میں جا رہی ہے، اور انفارمل اکانومی اور بڑھ گئی ہے، کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں انفارمل اکانومی، انڈاکیومنٹڈ اکانومی پہلی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے، اور الٹا اثر ہوا ہے حکومت کے ان اقدامات کا کہ وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی مزید پھیل رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، مگر لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ اس کا اب حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ لوگ بالکل ٹیکس نہیں دینا چاہتے نا، اسی لیے اب انہوں نے کہا کہ آپ کسی چکر میں نہیں پڑتے، صرف کیش کا استعمال کرتے ہیں، اب کیا کریں اس کے لیے؟ یہ سارا جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکس پالیسی کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور ہماری ٹیکس پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کو بھی سلو ڈاؤن کر رہی ہیں، پاکستان کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بھی خراب کر رہی ہیں، اور پاکستان میں جو موبلائزیشن ہے ریسورسز کی اس کو بھی خراب کر رہی ہیں، اور ٹیکسز جو ہیں وہ بھی پھر بھی وہ اتنے کلیکٹ نہیں ہو رہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایشو جو ہے اب یہ بالکل ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ آپ کو ٹیکس ریفارمز کرنے پڑیں گے، جس کے تحت آپ کو ٹیکس پالیسی کو درست کرنا پڑے گا، اس کو ایکویٹیبل بنانا پڑے گا، ٹیکس ریٹس کو کم کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹیکس اب اس وقت سب سے بڑا ہوا جو بنا ہوا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے یا پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے، وہ ٹیکس بن چکا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اصلاحات تو وہی ہوں گی، اب وہ ہونی چاہیے جس سے لوگ ٹیکس کی طرف آئیں۔ ہماری کہاں آبادی، ہماری قوم جو ہے وہ ٹیکس سے دور بھاگ رہی ہے، تو کوئی بھی اصلاحات ہو جائے لوگوں نے ٹیکس کی طرف آنا ہی نہیں ہے، کیا توڑ کریں اس کا، کیا اصلاحات لائیں؟ آئی تھنک ایک تو یہ کانفیڈنس پہنچا سکتی ہے ٹریڈرز کو کہ جب اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں اس طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے ہی آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو ایک قسم کا ان کے اوپر کوئی ڈریکونین میجرز نہیں لیے جائیں گے۔ سو وہ کانفیڈنس لیک کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ اٹ از ناٹ دیٹ مچ کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے، یہ ایشو یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے وہ ان کو خوف اس چیز کا ہے کہ جب وہ یہ ٹیکس کٹے گا تو پھر وہ ٹیکس مین آئے گا، وہ پھر ان سے ٹیکسوں کی بات کرے گا، اور اس کے لیے بڑا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک قسم کی دہشت آتی ہے ان کے اوپر۔ یہ انفارمل سیکٹر کے لوگ ہیں، ان کو آپ کو گریجولی اندر لانا پڑے گا ٹیکس نیٹ میں، جس طرح سے ہمارا یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ہوا ہے کہ ہم جب گئے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ میں بھی ساری ٹرانزیکشنز بند ہو گئی ہیں، اور وہ بھی اس کی بھی وجہ ایک تو ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ اتنا فرسودہ ہے کہ اس میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بزنس تباہ ہو جائے گی۔ سو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اب ٹیکس پالیسی کی طرف جانا چاہیے، ٹیکس نظام کو سمپلیفائی کرنا چاہیے، ٹیکس ریٹس کو کم کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ بھی کہہ رہے تھے کہ عام پاکستانی جو کہ ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے، اس کی وجہ وہ ٹیکس دینے سے دہشت زدہ نہیں ہے، وہ ٹیکس مین سے دہشت زدہ ہے، وہ ٹیکس کے نظام سے دہشت زدہ ہے۔ خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے ٹیکس آفیسر سے اور ٹیکس کے نظام سے۔ حکومت کو اس طرف آنا پڑے گا، نہ کہ ٹیکس کی شرح کی طرف اس کو توجہ دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔